अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक शिया लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन मेरे घर वाले सुन्नी थे और मैंने शिया लोगों के बारे में बहुत अजीब सी बातें अपने घर में सुनी थी। इसीलिए जानता था कि कभी हम दोनों एक नहीं हो सकेंगे। 9 मुहर्रम का दिन आया तो वो लड़की कहने लगी, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरे साथ इमाम बारगाह चलो। मैं उसकी मोहब्बत में उसके साथ इमाम बारगाह चला गया, लेकिन वहाँ जाकर मेरे होश उड़ गए जब वहाँ अंधेरा। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आप भी पूरी तरह सच्चाई को जान सकें। मेरा नाम उस्मान है, मेरा ताल्लुक़ एक सुन्नी घराने से है और जो लोग मेरी तरह सुन्नी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे घरानों में अक्सर लोग शिया लोगों के बारे में कैसी राय रखते हैं। लेकिन असल हकीकत तो मुझ पर इस वक्त खुली जब मैं शाम गरीबा के लिए इमाम बारगाह पहुंचा और वहां मैंने जो मंज़र देखा तो मैं पूरी तरह दंग रह गया, क्योंकि वहां तो मैं 20 साल का एक जवान होता लड़का था। दूसरे लड़कों की तरह मेरे दिल में भी मोहब्बत की कौंपलें इस वक्त फूटी जब मेरी ज़िंदगी में फ़ातिमा आई। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमारे घर भी ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन फ़ातिमा से मेरी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। उस वक़्त तक मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। बस एक प्रोजेक्ट के दौरान हम दोनों की दोस्ती हुई और फिर बातचीत बढ़ती चली गई। हम सारा दिन एक साथ गुजारते, खाते पीते और पढ़ाई करते, लेकिन हमने ना कभी मसलक पर बात की, ना ही फ़िक़्ह पर। ना मुझे मालूम था कि वो किस मसलक से है और ना ही उसे मेरे बारे में कुछ मालूम था। और फिर एक दिन जब क्लास में उसने किसी वजह से अपना पूरा नाम लिया तो मैं चौंक गया और मेरे दिल पर एक घोंसा सा लगा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरी दस्तरस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उसका पूरा नाम सैयदा फ़ातिमा रिज़वी था। और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती है। मैं एक सुन्नी घराने से था और हमारे घराने में शिया लोगों के बारे में हमेशा अजीबोगरीब बातें ही की जाती हैं। ख़ासकर मैंने अपने बड़ों से तो यहाँ तक सुन रखा था कि शिया लोग शाम गरीबा के नाम पर बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो बयान भी नहीं किया जा सकता। उनके मातम को लेकर भी बहुत कुछ कहा जाता था और मुहर्रम की मजालिस के बारे में भी, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने हमेशा से सुनी थी। इसीलिए जब मुझे पता चला कि जिस लड़की के लिए मेरे दिल में जज्बात हैं वो लड़की शिया है तो मैं बुरी तरह खौफज़दा हो गया। मोहब्बत खोने का खौफ और डर क्या होता है ये वही जान सकते हैं जो किसी से सच्ची मोहब्बत करते हों। क्लास ख़त्म हुई, मैं और फ़ातिमा क्लास से बाहर निकले तो मैं उसे हाथ पकड़कर कैंटीन में ले गया और अपने सामने बिठाकर उससे पूछने लगा, तुमने आज से पहले तो कभी ये बात नहीं बताई कि तुम शिया हो। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई और कहने लगी, ये क्या कोई ख़ास बात है जो मैं तुम्हें बताती, और वैसे भी ये मेरा ज़ाती मामला है कि मैं कौन से मसलक पर हूँ, इसका हमारी दोस्ती से क्या लेना देना है। दरअसल फ़ातिमा को अब तक ये मालूम नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ना ही मैंने उसे कभी प्रपोज़ किया था। जब उसने इस बात को अपना ज़ाती मामला करार दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम कैसी बेवकूफ़ लड़की हो फ़ातिमा, पिछले 6 महीनों से मैं दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, तुम्हारे इतने असाइनमेंट बना कर देता हूँ, तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, क्या ये सब कुछ ऐसे ही है क्या? तुम्हें सिर्फ़ ये दोस्ती लगती है? मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ फ़ातिमा, और आज ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि तुम मेरे मसलक से नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई, कहने लगी कि हाँ, मैं वाकई लाइल्म थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मसलक की बात कहाँ से दरमियान में आ गई? तुम्हें मेरे शिया होने पर कोई एतराज़ है? क्या ये सब चीज़ें मायने रखती हैं? मैं भी मुसलमान हूँ और तुम भी मुसलमान हो, क्या ये काफ़ी नहीं है? फ़ातिमा की सोच काफ़ी अलग थी।
وہ لبرل قسم کی لڑکی تھی، اس کی نظر میں صرف مسلمان ہونا کافی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کسی شیعہ لڑکی سے شادی کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کاش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ تم شیعہ ہو تو میں… اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا تو فاطمہ نم آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر کنٹین سے نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میری باتوں سے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے، اسی لیے میں پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ محبت اسی کا تو نام ہے کہ آپ محبوب کو 2 منٹ بھی خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے پارکنگ تک پہنچ گئی تھی۔ میں اس کے پاس بھاگتے ہوئے پہنچا اور میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو عثمان، مجھے تمہارے سنی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی تم سنیوں کے بارے میں کچھ غلط سوچتی ہوں، لیکن جس طرح تم نے میرے شیعہ ہونے پر اعتراض کیا ہے، میں جان گئی ہوں کہ ہم دونوں کی دوستی مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی اپنے راستے الگ کر لیں۔ فاطمہ کی بات پر میں شرمندگی سے سر جھکا گیا اور پھر اس سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا، یار معاف کر دو، بس ہمیشہ سے اپنے گھر میں عجیب عجیب باتیں ہی سنی ہیں، اسی لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ آئندہ ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں فاطمہ کو خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس بات کو یہیں ختم کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن اس شام جب میں یونیورسٹی سے واپس گھر لوٹا تو بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میری بڑی بہن نے لمحوں میں میری پریشانی بھانپ لی۔ میری اور ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے عثمان، لگتا ہے آج پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کیا ٹائم پر اسائنمنٹ جمع نہیں کروایا؟ وہ محبت سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں نے انہیں اپنی فاطمہ کی دوستی کے بارے میں بتایا۔ فاطمہ کا ذکر تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے گھر میں کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں فاطمہ کے بارے میں تو تقریباً ہمیں ہر بات ہی معلوم ہے، پھر پریشانی والی بات کیا ہے؟ میں نے آہستگی سے بہن سے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، جلدی سے کوئی نوکری تلاش کرو تاکہ ہم رشتہ لے کر جائیں۔ میں نے بہن کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، بھائی کی خوشی میں وہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن پھر میرے اگلے جملے نے ان کے چہرے کے تاثرات بالکل ہی بدل دیے تھے۔ جب میں نے بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کیے کہ فاطمہ ایک شیعہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کتنی ہی دیر بہن خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، دیکھو عثمان، بہتر یہ ہے کہ صحیح وقت پر اپنا راستہ بدلو، کیونکہ ایک ایسی لڑکی کو ہم اپنے گھر میں نہیں لا سکتے جو ہمارے مسلک کی نہیں ہے، اس طرح ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اور پھر ابا کو تو تم جانتے ہو، وہ کس قدر سخت ہیں، اگر انہیں پتہ چلے گا کہ تم ایک شیعہ لڑکی سے دوستی کر بیٹھے ہو تو وہ اسی پر بہت اعتراض کریں گے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ ہمیں محرم کی سبیل سے شربت پینا، پانی پینا اور یہاں تک کہ محرم کے نیاز کا کچھ کھانا بھی منع ہے۔ ابا نے تو آج تک ہمیں کبھی شربت پینے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، تو پھر ہم کیسے ایک شیعہ لڑکی کو اپنے گھر لا سکتے ہیں؟ میں نے باجی کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ میں کیا کروں؟ مجھے فاطمہ سے بہت محبت ہے، مجھے اس کے مسلک سے کیا لینا دینا؟ جب وہ ہمارے گھر آئے گی تو میرے طور طریقوں پر چلے گی۔ میری بات سن کر باجی نے انکار میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، جب وہ یہاں سے جلوس میں جانے کی بات کرے گی یا مجالس میں جائے گی تو کیا تم اسے روک پاؤ گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ جو تربیت اسے بچپن سے ملی ہے وہ اسی پر قائم رہے گی۔ تم اسے بدلنا چاہو گے بھی تو شاید بدل نہیں پاؤ گے، اور اگر وہ تمہاری خاطر بدل بھی گئی تو بھی اس کا دل اندر سے وہی رہے گا، اور اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ میں نے باجی سے کہا کہ آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، میں نے اس امید پر آپ کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ ہی کوئی راستہ ہموار کریں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں سب کو فاطمہ کے بارے میں بتاؤں، اور نوکری بس مجھے آج کل میں ملنے والی ہیں۔ میں نے کافی انٹرویوز دے رکھے ہیں، جیسے ہی نوکری پکی ہوتی ہے تو میں فاطمہ کے گھر رشتہ بھجوا دوں گا۔ ہماری پڑھائی کا اب آخری ہی سال ہے،
رشتہ پکا ہو جائے گا تو سال بعد شادی بھی ہو جائے گی۔ میں خود ہی مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا جبکہ باجی غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے ابا کے پاس لے گئیں۔ مجھے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گی۔ انہوں نے مجھے ابا کے آگے بٹھایا اور کہنے لگی، ابا، عثمان شیعہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کیا آپ اس کی کچھ مدد کریں گے؟ باجی نے ایک نظر میری طرف ڈالی تھی اور دوسری نظر ابا کی طرف۔ ابا کے چہرے کے رنگ بدلے اور وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا یونیورسٹی میں کسی شیعہ لڑکے سے دوستی ہو گئی ہے؟ یاد رکھنا، ان کا لایا ہوا کچھ نہ کھانا۔ یہ لوگ کھانے میں تھوک ملا کر دیتے ہیں، شربت میں بھی سنا ہے تھوک ملا کر نیاز کے نام پر بانٹتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دغا باز ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ابا کی سوچ جاننے کے بعد تو میں پوری طرح ہی شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب میں ان سے اپنے اور فاطمہ کے بارے میں کیا بات کرتا؟ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد باجی میرے پیچھے آئی اور کہنے لگی، ابا کے خیالات تو تم جان ہی چکے ہو، اور کم و بیش ہر سنی گھرانے کے بڑے بوڑھے لوگ ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن تم نے ضرور غلط لڑکی سے محبت کر لی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے حق میں خود ہی کوئی صحیح فیصلہ کر لو، ورنہ ساری زندگی تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ باجی مجھے سوچنے کا کہہ کر چلی گئی تھی اور میرے سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ میں پوری طرح خاموش ہو گیا تھا۔ نہ ہی فاطمہ کو چھوڑنا میرے اختیار میں تھا اور نہ ہی میں اپنے گھر والوں سے دوبارہ اس بارے میں بات کر سکتا تھا۔ ایسے ہی چند دن گزرے تو محرم شروع ہو گیا۔ فاطمہ سیاہ لباس پہنے یونیورسٹی آنے لگی۔ اس کا چہرہ بالکل سادہ ہو گیا۔ پہلے وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، اب وہ لپسٹک کے بھی عاری ہو گئی تھی۔ اکثر اس کی آنکھیں سرخ سوجی ہوئی نظر آتی تھیں۔ میں چاہ کر بھی اس سے کبھی کچھ پوچھ نہیں سکا تھا کہ کہیں وہ پھر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ہفتہ یونیورسٹی نہیں آئے گی، وہ 10 محرم کے بعد ہی یونیورسٹی آئے گی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اسے دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں تھا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ فون پر مجھ سے مستقل رابطے میں رہے گی، لیکن میں جب بھی اسے فون کرتا 5 منٹ سے زیادہ وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ اور پھر ایسے ہی 9 محرم کا دن آیا۔ میں اس سے ملنے کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، فاطمہ تم کہاں ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ امام بارگاہ جا رہی ہوں، آج رات ہم وہیں رہیں گے۔ آج شام غریبہ ہے، اگر تمہیں ملنا ہے تو تم بھی آ جاؤ، اچھا ہے کہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ امام بارگاہ میں کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ میرے لیے امام بارگاہ جانا بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اگر میرے ابا کو پتہ چل جاتا تو میری خیر نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف مجھے ایک راستہ نظر آ رہا تھا کہ وہاں جا کر میں اپنے مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تم مجھے امام بارگاہ کے صحن میں ہی مل لینا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ اور پھر میں گھر سے نکلنے لگا تو ابا نے سختی سے کہا، دیکھو زیادہ دور نہ جانا، آج کل جگہ جگہ راستے بند ہوتے ہیں، پھر تمہیں واپسی میں پریشانی ہوگی۔ ابا ہم لوگوں کو 9-10 محرم والے دن بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، لیکن اب میں جوان ہو گیا تھا، اسی لیے مجھ پر زیادہ پابندی نہیں تھی، جبکہ چھوٹے بھائی اب بھی گھر میں قید تھے۔ میں موٹر سائیکل پر گھر سے نکل گیا۔ جس امام بارگاہ میں فاطمہ نے مجھے بلایا تھا وہ میرے گھر سے اچھی خاصی دور تھی، اسی لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں امام بارگاہ کے صحن میں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر سیاہ رنگ کا قمیص شلوار پہن رکھا تھا کہ یہاں کوئی مجھے عجیب نظروں سے نہ دیکھے۔ میں جب امام بارگاہ میں داخل ہوا تو بس حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ ہر طرف سیاہ سوٹ پہنے لوگ نظر آ رہے تھے، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور سب اپنے اپنے راستوں پر چل رہے تھے۔ یہ امام بارگاہ بہت بڑی تھی۔ میں ایک طرف کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فاطمہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک دم میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔
بہت نم آواز میں مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھ لیا مجھے تو اب واپس چلے جاؤ۔ میں نے گھبرا کر پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی کچھ نہیں۔ اور پھر جب میں نے مزید پوچھا تو کہنے لگی تم ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا؟ ایسا کرو آج کی رات تم میرے ہی ساتھ یہیں گزارو۔ یہ سن کر میں نے انکار کیا کیونکہ گھر سے باہر رات گزارنے کا مطلب ابا سے خوب ڈانٹ کھانا تھا، لیکن پھر مجھے اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی تو کرنا تھا۔ اسی لیے میں نے وہیں سے ابا کو فون لگایا اور کہا کہ میرے ایک دوست نے حلیم کا پروگرام رکھا ہے، ابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رات رک جاؤں۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ پہلے ابا نے کچھ پسو پیش کی لیکن پھر پیچھے سے اماں نے میری حمایت کی تو ابا نے اجازت دے دی رات رہنے کی۔ اجازت مجھے ملی تو میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں امام بارگاہ میں آج کی رات گزارنے کو راضی ہوں۔ وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئی جہاں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک طرف تھی اور عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک طرف۔ اس نے مجھے ایک حصے میں بٹھا دیا اور خود مجھ سے کچھ فاصلے پر عورتوں والے حصے میں اس طرح بیٹھ گئی کہ وہ مجھے نظر آ رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چاروں طرف دیے جلا رہے تھے، ہر طرف دیے ہی دیے ٹمٹمانے لگے اور پھر ہال کی لائٹ بجھا دی گئی تھی۔ میں ایک دم ہی گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ دیوں کی روشنی میں سیاہ سوٹ پہنے صرف سر ہی نظر آ رہے تھے۔ فاطمہ کا بھی مجھے عکس ہی دکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اندھیرا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر ایک ذاکر اسٹیج پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اونچی سی کرسی پر بیٹھا آہستہ آہستہ لوگوں کو امام حسین کی شہادت کا واقعہ سنا رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ واقعات بیان کرتے جا رہا تھا میں خود بخود اس کے سحر میں جکڑتا جا رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اتنی تفصیل سے امام حسین کی شہادت کے بارے میں سنا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بس سنتا ہی چلا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے امام حسین کی شہادت کے بعد بیویوں پر ہونے والے ظلم کی کہانی وہ ذاکر اپنی زبان سے بیان کرنے لگا اور میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہاں بیٹھے دوسرے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ میں ہر کسی سے بے خبر ہو گیا تھا، بس میں اس منظر میں جکڑ گیا تھا جس کی منظر کشی وہ ذاکر کر رہا تھا۔ میں خود کو میدان کربلا میں کسی کونے میں کھڑا بے بس انسان محسوس کر رہا تھا جو صدیوں پہلے اس واقعے کو تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا۔ اندھیرا کرنے کا مقصد مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا۔ سب اپنا اپنا غم اپنے اندر سمیٹ رہے تھے۔ اس اندھیرے میں کسی کو کسی سے غرض نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ شہیدوں پر رویا نہیں جاتا، لیکن جس انداز سے شہادت کو بیان کیا تھا اس تکلیف پر ضرور آنسو بہہ رہے تھے کہ نواسہ رسول شہزادہ جنت فرزند علی کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تھا۔ کیسے بدبخت لوگ تھے وہ جن کے ہاتھوں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ وقت کہاں گزرا پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور شام غریبہ کی یہ رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہال کی لائٹ کھول دی گئی۔ میری نظر فاطمہ پر پڑی تو اس کا حال مجھ سے مختلف نہ تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظر چرانے لگے تھے۔ خاص کر میں تو بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہ سن رکھا تھا کہ یہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، اندھیرا کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد مجھ پر بھی بھید کھلا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تو بس امام حسین کا ذکر ہوتا ہے اور امام حسین کے چاہنے والوں کی آنکھیں خود بخود محبت میں اشکبار ہوتی ہیں۔ میں فاطمہ سے رخصت لیتا واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح بدل گیا تھا۔ بھلے دوسرے مسائل میں مجھے شیعہ فقہ سے اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن اب میں شام غریبہ کو لے کر ان باتوں پر یقین ہرگز نہیں کر سکتا تھا جن کے بارے میں نے سن رکھا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچا تو اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ دوپہر کے وقت باجی میرے پاس آئیں تو میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی تم ٹھیک کہتے ہو عثمان، ہم کسی کی حقیقت نہیں جانتے اور اس پر بہتان باندھ دیتے ہیں۔ کتنے سنی لوگ ہیں جو کبھی شام غریبہ میں گئے ہوں گے، بنا گئے کیسے وہ اتنا کچھ غلط کہہ دیتے ہیں۔ میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں کسی پر یوں ہی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اب تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو
लेकिन हम अपने बड़ों का क्या करें जो ये बात ना समझना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। बाजी मुझे समझाने लगी कि अपने आप को संभालो, हम मिलकर अब्बा से बात करेंगे। बाजी ने मेरा साथ देने की हामी भरी थी। वो फातिमा के लिए अब्बा को राज़ी करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो जान गई थी कि जो कुछ हमने सुना है उसमें से आधी ज़्यादा बातें सिर्फ झूठ और बहतान हैं, और जो बाकी की बातें हैं उनके बारे में वो भी हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए पहले मैंने खुद मालूमात हासिल करना शुरू की। मैंने दूसरे दिन भी शाम गरीबा को अटेंड किया और फिर सारा अमल अपनी आंखों से देखा। मैंने बहुत सी किताबें उठाई, मतालिया शुरू किया। कुछ चीज़ें थी जिनसे शायद मैं मुत्फिक नहीं होता, लेकिन फिर बहुत सी बातें ऐसी थी जो गलत थी। ख़ासकर ये कि शिया लोग खाने में थूक डालकर सुन्नी लोगों को खिलाते हैं। ये बात तो मैंने बहुत जगह नोट की, लेकिन हर जगह मुझे यही लगा कि ये सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़ातिमा जब भी कुछ खाने को लाती और तो वो मेरे साथ खुद बैठकर खाती। फिर अगले महीने मेरी नौकरी हुई। वहाँ भी मेरा एक कुलीग शिया था जो लंच हम सब के साथ शेयर करता था। वो खुद भी उसी में से ही खाता था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो उसमें थूक शामिल करता हो। धीरे धीरे हमने घर में इस टॉपिक पर बात करनी शुरू की थी। पहल तो अब्बा बहुत ज़्यादा गुस्से में आया करते थे, लेकिन फिर मैंने दलाइल के साथ अब्बा को समझाने की कोशिश की कि कहा कि अब्बा, कब तक हम दिल में नफ़रतें लेकर फिरते रहेंगे। हम सब मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं तो मिल बैठकर बात करने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों को हमने खुद से फ़र्ज़ किया है उनको सुलझाने की ज़रूरत है। अब्बा भी मेरी बात पर कुछ कुछ राज़ी हो गए थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने घर वालों को फ़ातिमा के बारे में सब कुछ बता दिया था। फ़ातिमा हमारे घर में भी आई थी और मेरी माँ से मिलकर बहुत खुश हुई थी। बाजी को भी फ़ातिमा बहुत पसंद आई थी। मेरे कहने पर अब्बा ने मेरा और फ़ातिमा का रिश्ता भी तय कर दिया था। धीरे धीरे फ़ातिमा ने सुन्नियों के बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिया था, और उसका कहना था कि कुछ अनपढ़ लोगों की वजह से हमारे दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हुए हैं, वरना हमारे मसलक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ अरसे बाद मेरी और फ़ातिमा की शादी हो गई, और मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक दूसरे को काफिर या जहन्नमी कह देने से हमारी अपनी खलासी नहीं हो जाएगी। हम सबको अपना अपना दीन दुरुस्त करना चाहिए, और बिना सच जानने किसी भी इंसान पर बहतान नहीं बांधना चाहिए, फिर चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे मज़हब में बहतान बांधना, इल्ज़ाम तराशी मना है। लेकिन हम लोग शिद्दत पसंदी में इतने आगे निकल चुके हैं कि शिया लोगों के ऊपर हर तरह का बहतान बांध देते हैं। हम सबको पहले अपना अपना दीन दुरुस्त करना चाहिए। अपनी नमाज़ों को पाबंदी से अदा करना चाहिए, जो बुनियादी उसूल और जो सुन्नते रसूल है। जब हम उस पर पूरी तरह पाबंद हो जाएंगे, हमें किसी दूसरे मसलक के बारे में सोचना चाहिए या किसी दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात करनी चाहिए। हमारी तो अपनी ज़िंदगी सीधी नहीं है, तो फिर हम क्यों दूसरों को जहन्नमी या काफिर कहते हैं। आज भी बहुत से लोग शाम गरीबा को लेकर बहुत गलत बातें करते हैं। मैं उन सब से यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते तो ख़ुद किसी अमाम बारगाह में जाकर किसी शाम गरीबा को अटेंड कर लें। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका खुलासा खुद हो जाएगा। खुद अपनी आँखों से देखें कि वहाँ क्या होता है, और फिर इस बारे में बात करें। क्या आप लोग मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं? मोहतरम नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक-आमूज़ कहानियाँ वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।